Assalamualaikum. Welcome to another online class. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं. नाम है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत के शोबे. इस चैप्टर में हम हुकूमत के जो 3 शोबे हैं उनके बारे में बात करेंगे. स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप जानते हैं कि हुकूमत के जो फ़राइज़ हैं वो 3 मुख्तलिफ़ नौइयतों के होते हैं, तो उसी बुनियाद पे हुकूमत के शोबे बनाए गए हैं. मुकन्नना कानून बनाती है, इंतज़ामिया उसको नाफिज करती है, अदलिया जो है वो अदल इंसाफ़ करती है, और बवक्त ज़रूरत आइन और कानून की तशरीह भी करती है. तो आज इन 3 शोबों में से हम जो इसका पहला शोबा है उस पर बात करेंगे, यानी कि मुकन्नना, जिसे लेजिस्लेचर कहा जाता है. मुकन्नना का सबसे पहले हम मफ़हूम और तारीफ़ देखेंगे, फिर हम इसके फ़राइज़ पे बात करेंगे. तो मुकन्नना, लेजिस्लेचर, कानून साज असम्बली, कानून साज इदारा, फिर मजलिस शूरा भी कहा जाता है इसको. तो ये सारे नाम जो हैं वो एक ऐसे इदारे के हैं जिससे आइन ने इख्तियार दिया है कि वो मुल्क के लिए कानून बनाए. ये आइन की रूह से बाइख्तियार इदारा है जो मुल्क के लिए कानून बनाएगा. तो सबसे पहले हम इसका मफ़हूम देख लेते हैं, फिर हम इसकी बाकायदा तारीफ़ देखेंगे और उसके बाद इसके फ़राइज़ को देखेंगे. तो बच्चों, मौजूदा जदीद जो दौर है इसमें जमहूरी उसूलों को मुकम्मल तौर पर तस्लीम किया जाता है, और इन्हीं उसूलों का तकाज़ा ये है कि जमहूरी मुल्क के अंदर कानून साजी के लिए अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करें. ये नुमाइंदे एक मुस्तकिल कानून साज इदारा तश्कील देते हैं और इसे हम मुकन्नना या कानून साज असम्बली कहते हैं. असम्बली के जो अरकान हैं, जो कानून साज इदारे के अरकान हैं, जो मुकन्नना के अरकान हैं, ये मुल्की ज़रूरियात और तकाज़ों के मुताबिक और अवामी ख्वाहिशात और अवामी ज़रूरियात के मुताबिक उनको मद्देनज़र रखते हुए कानून बनाते हैं. फिर हुकूमत का दूसरा शोबा आ जाता है जो इन कवानीन पर अमल दरामद करवाता है, इनको नाफिज करता है. उसके बाद अदलिया भी एक अलग शोबे की सूरत में मौजूद है जो बवक्त ज़रूरत कानून की वजाहत करती है, कानून के मुताबिक मुकदमात के फ़ैसले करती है, आवाम को इंसाफ फराहम करती है. तो बच्चों, मुकन्नना से मुराद वो इदारा है जो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक कानून साजी करे. मुकन्नना ऐसा बाइख्तियार इदारा, ऐसा बाइख्तियारी ना आइनी इदारा जिसे आइन की रूह से इख्तियार दिया गया है, वो मजाज है आइन की रूह से कि मुल्की ज़रूरियात और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक कानून को बनाए. तो कानून ऐसे रस्म व रिवाज पर, ऐसे ज़ाब्तों पर, ऐसे कायदों पर या ऐसे उसूलों पर मबनी होगा या उन उसूलों का मजमुआ कहलाएगा जिनकी पाबंदी रियासत की हदूद में बसने वाले, रहने वाले तमाम शहरी करेंगे. और उसका मकसद ये होगा कि एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी बसर की जा सके, मुनज़्ज़म अंदाज से ज़िंदगी गुजारी जा सके. इस मकसद के लिए ज़रूरी है कि कवानीन जो हैं वो मफ़ाद आमा, यानी कि आम लोगों का जो मफाद है उसको मद्देनज़र रख के बनाए जाएं. तो बच्चों, मुकन्नना एक ऐसा इदारा जिसे आइन की रूह से इख्तियार दिया गया है कि वह मुल्क के लिए कानून साजी करेगा, कानून बनाएगा. और जो मौजूदा दौर है, जो मौजूदा अहद है, इसमें जमहूरियत जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में हमारे सामने मौजूद है. हर शक्ल में कानून साज असम्बली जो है वो मुख्तलिफ़ अहमियत की हामिल हो जाती है. अगर कहीं किसी जगह पर सदारती निज़ाम है तो सदारती निज़ाम हुकूमत में मुकन्नना का इंतज़ामिया पर वो दबाव नहीं होता जो पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में हमें नज़र आता है. हम इस हवाले से काफ़ी बात कर चुके हैं और तफसीलन बात कर चुके हैं जो प्रीवियस हमारा चैप्टर था, जब हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा है और जब हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा है. तो सदारती तर्ज़ हुकूमत जहाँ कहीं होगा वहाँ मुकन्नना का इंतज़ामिया पर वो दबाव नहीं है जो पार्लिमानी निज़ाम में हमारे सामने होता है. पार्लिमानी निज़ाम में इंतज़ामिया का चुनाव, इसमें वज़ीर आज़म और उसकी काबीना शामिल होती है, उनका चुनाव करने का इख्तियार, फिर मुआख़ज़ा भी असम्बली कर सकती है, उसका भी इख्तियार है असम्बली के ज़रिए से होगा. तो ये उसी सूरत में काम कर सकती है अगर उसे मुकन्नना की खुशनुदी हासिल होगी
یعنی جب تک مقننہ چاہے گی انتظامیہ جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دے گی. تو جو مختلف طرز حکومت ہیں ان میں مقننہ کی جو حیثیت ہے اور جو اس کے فرائض ہیں وہ فرق ہیں. بعض ملکوں میں مقننہ کو زیادہ اختیارات حاصل ہیں اور بعض میں کم. اور اگر پھر ہم آمرانہ نظام کو دیکھیں تو آمرانہ نظام جہاں کہیں ہوگا وہاں پر بھی ہمیں اسمبلی نظر آئے گی، قانون ساز ادارہ مقننہ نظر آئے گا، لیکن یہ ربر سٹیمپ کی طرح ہوگا، کٹ پتلی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس سے ڈکٹیٹر کی مرضی اور منشا کے مطابق کام کرنا پڑے گا. تو مقننہ بچوں بنیادی طور پہ قانون سازی کے لیے ہی تشکیل دی جاتی ہے. مقننہ قانون تشکیل دیتی ہے، لیکن قانون سازی کے ساتھ ساتھ یہ کچھ اور فرائض بھی انجام دیتی ہے. آج ہم قانون سازی کے ساتھ ساتھ جو دیگر فرائض مقننہ کی جانب سے انجام دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں جو مقننہ ہے مختلف ملکوں کے اندر، جو لیجسلیچر ہے، جو مجلس شورا ہے، جو قانون ساز اسمبلی ہے، جو قانون ساز ادارہ ہے، وہ کس کس طرح کے فرائض کو انجام دیتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بچوں قانون سازی کے حوالے سے. مقننہ جو ہے اس کی تشکیل کا بنیادی مقصد قانون سازی کرنا ہے. یہ اس کے بنیادی اور اولین فرائض میں شامل ہے کہ یہ ملک کے لیے قانون سازی کرے، قانون بنا کے دے. مقننہ کا کام کہ وہ یہ دیکھے کہ ملک میں جو قانونی ڈھانچہ ہے اس کی پوزیشن کیا ہے، آیا وہ موجودہ حالات کے تقاضوں اور ضروریات کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں. اگر قوانین ان ضروریات کو پورا نہیں کر رہے تو وہ ان قوانین میں مناسب ترامیم امینڈمنٹس بھی کر سکتی ہے تاکہ سسٹم جو ہے وہ بہترین کارکردگی دکھائے، اس کا مظاہرہ کرے. پرانے اور فرسودہ جو قوانین ہیں ان کی جگہ پہ نئے قوانین متعارف کروائے جا سکتے ہیں. تو نئے سرے سے قانون سازی کی جا سکتی ہے، پرانے اور فرسودہ جو قوانین ہیں ان کی جگہ پر نئے قوانین، یکسر نئے قوانین بنا دیے جائیں، اور جو کسی وجہ سے حالات کے تقاضوں اور ضروریات کو پورا نہیں کر رہے ان میں امینڈمنٹس بھی کی جا سکتی ہیں. بچوں آپ یاد رکھیے گا کہ جو قانون سازی ہے، قانون سازی کرنا ایک ٹیکنیکل سا کام ہے. اس کے لیے بڑی احتیاط اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہی اعلیٰ عدالتوں نے فیصلے دینے ہیں، یعنی کہ ریاست کے اندر عدل کو فراہم کرنا ہے. تو قانون سازی جو ہے وہ اس ضمن میں مختلف مراحل پہ مشتمل ہوتی ہے، یعنی مکمل احتیاط کے ساتھ، مہارت کے ساتھ قانون کو بنایا جائے، کسی قسم کا ابہام یا جھول اس میں نہ رہے. قانون سازی جو ہے یہ مختلف مراحل طے کرتے ہوئے جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اس دوران میں جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، خاص طور پہ جو اپوزیشن ہے، قانونی مسودے کی ایک ایک شق پر، ایک ایک سیکشن پر، ایک ایک دفعہ پر بحث کرتے ہیں اور پھر ان کی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. یعنی جس قانون نے بننا ہے، جو اس کے بننے کے مراحل ہیں، اس دوران میں ہر طرح کا ابہام، غلطیاں اس میں سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اگر 2 ایوانی مقننہ ہے تو 2 ایوانی مقننہ کی صورت میں قانونی مسودہ پہلے ایک ایوان سے منظوری حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دوسرے ایوان میں چلا جاتا ہے. پھر وہ وہاں پر بھی مخصوص مراحل جو ہیں وہ ان کو طے کرتا ہے. اگر اس دوران میں مقننہ کے جو دونوں ایوان ہیں ان میں اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو دونوں ایوانوں کے اراکین پہ مشتمل مشترکہ کمیٹی بھی تشکیل دے دی جاتی ہے، اور اس کمیٹی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اختلاف کو ختم کر دیا جائے، دور کر دیا جائے، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے. دوسرے ایوان سے جب وہ منظور ہو جاتا ہے، جب اختلاف جو ہے وہ ختم ہو گیا اور مشترکہ کمیٹی نے بھی اس کو منظور کر دیا، تو پھر اس کے بعد وہ مسودہ جو ہے، مسودہ قانون جو ہے وہ سربراہ مملکت کی منظوری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. سربراہ مملکت کے عہدے کا نام ہر ملک کے اندر فرق ہو سکتا ہے. پاکستان میں صدر کہا جاتا ہے، برطانیہ میں بادشاہ کہا جاتا ہے. تو صدر مملکت کی منظوری حاصل کی جاتی ہے. تو جیسے ہی وہاں سے بھی منظوری اس کو مل جائے قانونی مسودے کو، تو یہ قانون بن جاتا ہے اور پھر ملک میں اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے. تو بچوں دنیا بھر میں جتنے بھی لیجسلیچرز ہیں ان کا بنیادی کام یہی ہے
کہ وہ ملک کے لیے قانون بنائیں گے، اور قانون جو ہے وہ وقت، حالات، تقاضوں اور ضروریات کے عین مطابق ہونا چاہیے، اور اس کو مکمل مہارت کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ بنایا جانا چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پر انتظامی نوعیت کے اختیارات ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پارلیمنٹ یا مقننہ، اسے انتظامی نوعیت کے اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اگر پارلیمانی طرز حکومت کو دیکھا جائے تو پارلیمانی طرز حکومت میں مقننہ اور انتظامیہ میں چونکہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ایک ہی جگہ سے تعلق ہوتا ہے انتظامیہ کے اراکین کا بھی اور قانون سازی کرنے والے اراکین کا بھی۔ تو انتظامیہ کے جو تمام محکمے ہیں، تمام محکموں، انتظامیہ کے تمام محکمے جو ہیں وہ جن وزراء کے سپرد کیے جاتے ہیں، وہ اپنے اپنے محکموں کے انتظامی سربراہ ہوتے ہیں۔ پورا ڈپارٹمنٹ چلانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وزراء جو ہیں وہ کابینہ کی طے کردہ پالیسیوں کے مطابق محکمے چلاتے ہیں، اور اپنے انتظامی اقدامات کے حوالے سے وہ پھر پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جو انتظامیہ کو بنا رہا ہے، جہاں وزیر اعظم اپنی کابینہ سمیت یعنی انتظامیہ وہاں آ کر بیٹھیں گے۔ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں یہ، اسی جواب دہی کے اصول کی وجہ سے اس پارلیمانی طرز حکومت کو ذمہ دار طرز حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ انتظامیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپوزیشن باقاعدہ وقفہ سوالات کے دوران سوالات کرتی ہے، اور اجتماعی ذمہ داری کے تحت کابینہ اس کی جواب دہی کرنے کی پابند بھی ہے۔ انتظامیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے تحریک التوا بھی پیش کی جاتی ہے، تحریک مذمت بھی پیش کی جاتی ہے، تحریک استحقاق بھی پیش کی جاتی ہے، اور ایوان سے بائیکاٹ کا طریقہ کار بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام طریقوں پر عمل کرتے ہوئے مقننہ جو ہے وہ انتظامیہ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ اگر سوالات کو ہی دیکھ لیا جائے تو مقننہ کے اراکین انتظامیہ کے مختلف جو شعبے ہیں ان کی کارکردگی کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور اگر محسوس کریں کہ اس میں کوئی خامی نظر آئے تو ایسے میں جس وقت اجلاس منعقد ہوتا ہے تو اجلاس میں انتظامیہ کے نمائندے جو موجود ہوتے ہیں ان سے باز پرس کی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جو ہر رکن ہے اس کو سوالات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور جس سے جو سوال کیا جاتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کا جواب ضرور دے۔ وہ وقت مانگ سکتا ہے لیکن جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ سوالات کے ذریعے سے مقننہ کے جو اراکین ہیں یہ انتظامیہ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس سے عوام کو بھی ان کی کارکردگی کے متعلق پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے۔ پھر تحریک جو التوا ہے، تحریک التوا میں بھی مقننہ کا کوئی رکن جو ہے وہ التوا کی تحریک پیش کر کے اراکین کی توجہ کسی بھی اہم واقعے کی جانب، کسی مسئلے کی جانب مبذول کروا سکتا ہے۔ اگر تو وہ معاملہ قابل توجہ ہے، وہ واقعہ بہت اہم ہے، اس مسئلے پہ جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسے میں ایوان کی عام جو کارروائی ہوتی ہے اس کو روک دیا جاتا ہے، روک کر پہلے اس مسئلے پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔ تو تحریک التوا جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے اگر کسی بھی قسم کی کوئی بدعنوانی ہے یا کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہے تو وہ سامنے آ جاتی ہے، اس سے متعلق یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس وقت یہ معاملہ اہم ہے، اس پہ بات کی جائے۔ پھر اسی طرح سے تحریک عدم اعتماد اگر دیکھا جائے تو اس کے ذریعے سے بھی انتظامیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مقننہ میں یہ تحریک پیش کی جا سکتی ہے کہ انتظامیہ کو عوامی نمائندوں کا اعتماد حاصل نہیں رہا۔ اگر آدھے سے زیادہ اراکین تحریک کی حمایت میں ووٹ دے دیں تو تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، اور انتظامیہ کے اراکین کو اپنے عہدے جو ہے وہ چھوڑ دینا پڑتے ہیں۔ یہ تحریک پارلیمانی طرز حکومت میں ہی پیش کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات محض تحریک مذمت ہی وزیر اعظم کو مستعفی ہونے پر مجبور بھی کر سکتی ہے اور اس کو استعفیٰ دینا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تھے انتظامی اختیارات کہ کس طرح سے مجلس قانون ساز یا قانون ساز ادارہ جو ہے وہ انتظامی اختیارات کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مالیاتی فرائض کے حوالے سے۔ تو بچوں، ہر جمہوری ملک میں مقننہ کو مالیات پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ انتظامیہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ مقننہ کی منظوری کے بغیر
کوئی بھی نیا ٹیکس نافذ کریں یا سرکاری خزانے سے روپیہ خرچ کیا جا سکے. تو مقننہ جو ہے وہ بہت سارے مالیاتی نوعیت کے فرائض بھی ادا کرتی ہے. مثلاً سالانہ بجٹ کی تیاری مقننہ کا اہم عہدیدار جسے وزیر خزانہ کہا جاتا ہے وہ تیار کرتا ہے، جس میں سالانہ جو آمدن ہے اور اخراجات ہیں، اخراجات کے گوشوارے پیش کر کے پارلیمنٹ سے باقاعدہ منظوری حاصل کی جاتی ہے. اس ضمن میں تنخواہوں میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، مزدور کی کم از کم اجرت کا تعین کیا جا سکتا ہے، مالیاتی پالیسیوں کی تشکیل کی جا سکتی ہے، قواعد و ضوابط و طریقہ کار طے کیا جا سکتا ہے، بیرونی تجارتی پالیسیاں ہوتی ہیں ان پر غور کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، ترقیاتی منصوبوں کے لیے قومی خزانے سے رقم حاصل کی جا سکتی ہے، اس کی منظوری حاصل کی جا سکتی ہے، صوبوں کی جو مالی امداد ہے، مالی امداد کے لیے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، ان پہ عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے، مالیاتی رپورٹس پارلیمنٹ میں سالانہ پیش کی جاتی ہیں ان پہ غور و غوص ہوتا ہے. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ مالیاتی لحاظ سے طاقتور ادارہ ہے. اس کی اجازت کے بغیر حکومت جو ہے وہ ایک سنگل پینی جو ہے وہ بھی خرچ نہیں کر سکتی ہے. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ قومی خزانے کی مالک ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انتخابی فرائض. مقننہ بچوں یاد رکھیے گا کہ بنیادی طور پہ اس کا کام قانون سازی ہے، قانون سازی کری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیگر فرائض بھی انجام دے رہی ہے، اور یہ فرائض دنیا بھر کی پارلیمنٹ انجام دے رہی ہیں. اسی حوالے سے اگر ہم انتخابی اختیارات کو دیکھیں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کا انتخاب کرتی ہے پاکستان میں، دیکھ لیجئے. پھر پارلیمنٹ یا مقننہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتی ہے. اسی طرح سے مقننہ جو ہے وہ صدر کے انتخاب میں بطور انتخابی ادارہ الیکٹورل کالج کے حصہ لیتی ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ اور جو چاروں صوبے ہیں، چاروں صوبوں کی اسمبلیاں صدر کا چناؤ کرتی ہیں. اس کے علاوہ اگر انتخابی فرائض میں دیکھا جائے تو مقننہ کے اندر مختلف کمیٹیاں ہوتی ہیں. مختلف کمیٹیوں کے انتخابی عمل جو ہیں ان کو مکمل کیا جاتا ہے. اس حوالے سے کمیٹیوں کے چیئرمینز کو منتخب کیا جاتا ہے، ان کے اراکین کے ناموں کا اعلان کیا جاتا ہے، ان کو منتخب کیا جاتا ہے. پھر امریکہ میں صدر اور نائب صدر اگر ہم دیکھیں کہ وہ واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکے تو ایوان نمائندگان اور سینٹ کے جو اراکین ہیں یہ فیصلہ کن ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور ان کے فیصلہ کن ووٹ سے صدر اور نائب صدر منتخب ہوتے ہیں. پھر کچھ ملکوں میں ججز کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے، امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، سوئٹزرلینڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے. اسی طرح سے سوئٹزرلینڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو فیڈرل کورٹ ہے ان کے ججز کا تقرر کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ آئین سازی کا اختیار دنیا کے جو کئی ملک ہیں ان میں آئین سازی کی تیاری کے حوالے سے بھی مقننہ نے اپنے اختیارات استعمال کیے ہیں. پاکستان کے اگر تینوں دساتیر کو دیکھ لیجیے، 1956 کا جو آئین ہے، دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، 1962 کا ہے، 1973 کا ہے، باقاعدہ پارلیمنٹ کی منظوری سے ان کو ملک میں نافذ کیا گیا تھا. لیکن بعض اوقات پارلیمنٹ کی بجائے جو ہے وہ عوامی نمائندوں پر مشتمل ادارہ جو ہے وہ آئین بنانے کا کام انجام دیتا ہے. امریکہ میں بھی ایسا ہوا ہے. امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ پارلیمنٹ کی بجائے ایک نمائندہ کنونشن جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا اور اس نے آئین بنایا تھا. پھر آئین بنانے کا اختیار بھی ہے، اور کچھ ملکوں میں بلکہ زیادہ تر ملکوں میں آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی ہے. آئین بچوں ملک کا وہ برتر قانون ہوتا ہے جو حکومت کے مختلف شعبوں کی تنظیم اور فرائض کی نشاندہی کرتا ہے، اور شہریوں کے ان حقوق سے بھی بحث کرتا ہے جو ریاست انہیں دے رہی ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ آئین جو ہے وہ اہم دستاویز ہے جو ملکی اداروں اور عہدیداروں کی حد بندیوں کی نشاندہی کرتا ہے. بعض اوقات حالات کی تبدیلی یا نئے واقعات اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ آئین میں کچھ ترامیم کر لی جائیں تاکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے ملک کی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو جائیں. آئین میں ترمیم کے اختیارات صرف مقننہ کو ہی حاصل ہوتے ہیں، لیکن کئی ملکوں میں اس سلسلے میں جو وہاں موجود وفاقی اکائیاں ہیں ان کی اسمبلیوں سے بھی منظوری لی جاتی ہے. یہ طریقہ کار بھی رائج ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئینی جو ترامیم ہیں ان میں وفاقی اکائیوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے، ان کی بھی مرضی معلوم کی جائے.
آئین میں ترمیم کرنے کے لیے عموماً جو ہے وہ الگ طریقہ کار ایک متعین کیا جاتا ہے. آئین میں ترمیم کرنے کے لیے مقننہ کی جو 3/4 اکثریت ہے اراکین ہیں وہ اگر حمایت کریں تو آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عدالتی نوعیت کے فرائض. پارلیمنٹ کو عدالتی نوعیت کے اختیارات بھی حاصل ہیں. عدالتی نظام جن قواعد و ضوابط کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے وہ تقریباً سارا پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. بچوں، عدلیہ کا بنیادی کام ہوتا ہے کہ قوانین کی وضاحت کی جائے، تشریح کی جائے. تمام قوانین جو ہیں یہ تمام قوانین پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. پارلیمنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ عدلیہ کے نظام میں تبدیلی کر سکتی ہے، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعداد کا تعین کر سکتی ہے. ان کے اختیارات میں شامل ہے. پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں ان کے اختیارات میں شامل ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم کے خلاف اگر عدم اعتماد کی تحریک ہو یا صدر کے خلاف مواخذہ کرنے کی تحریک ہو تو مقننہ بحیثیت عدالت اپنے فرائض انجام دیتی ہے اور اس طرح سے کرتی ہے. ایسے اگر دیکھا جائے تو امریکی کانگریس جو ہے وہ امریکی صدر اور امریکہ کی سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، جو چند اس کے علاوہ چند اعلیٰ جو سرکاری افسران ہیں، عہدیداران ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ مواخذے کی کارروائی کر کے ان کو برطرف کر سکتی ہے. تو یہ عدالتی نوعیت کے اختیارات ہیں جو پارلیمنٹ کی جانب سے استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے تحقیقاتی فرائض کو. تو مقننہ اہم نوعیت کا ادارہ ہے، قومی ادارہ ہے، کام ہے اس کا قانون سازی کرنا، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر فرائض ہیں وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں اور ان میں تحقیقاتی فرائض بھی ہیں. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پورا جو ملکی نظام ہے وہ اسی ادارے کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے. اس ادارے کو قومی خزانے پہ پورا کنٹرول حاصل ہوتا ہے. اس ادارے کو تحقیقاتی اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں. اگر پارلیمنٹ کے سامنے ایسے حقائق آئیں جن پہ قوم کو پریشانی لاحق ہو تو ایسے میں ان معاملات کی تحقیق کے لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ تحقیقاتی کمیٹیاں قائم کر سکتی ہے تاکہ معاملے کی چھان بین ہو، اصل حقائق قوم کے سامنے آ سکیں. تو ایسے تحقیقاتی فرائض کو اچھے طریقے سے نبھانے کے لیے جو تحقیقاتی کمیٹیاں ہوتی ہیں اس میں اپوزیشن کے اراکین کو ضرور نمائندگی دی جاتی ہے تاکہ عوام کا بھی ان پہ اعتماد بحال ہو اور پارلیمنٹ کے بھی تمام اراکین کا اعتماد اس پہ ہو. پارلیمنٹ کے جو تحقیقاتی فرائض ہیں یا اختیارات ہیں انہی کی وجہ سے جو حکمران جماعت ہیں اس کے اراکین محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے تقرری کے اختیارات. بہت سے ملکوں میں تقرری کے اختیارات کی حتمی منظوری جو ہے وہ پارلیمنٹ دے رہی ہوتی ہے. امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے. امریکی جو صدر ہیں یہ انتظامیہ کے کئی اعلیٰ عہدیداران کا تقرر کر سکتا ہے. ان میں ججز بھی شامل ہیں اور لوگ بھی شامل ہیں. اور جب یہ تقرر کر لیتا ہے تو اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ ہر صورت میں سینٹ سے حاصل کرنا ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے. ادروائز جو ہے وہ اس فرد کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو تقرری کے اختیارات موجود ہیں اور ان کی حتمی منظوری جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ایوان دے رہا ہے. اسی طرح سے ہم معاہدات کی منظوری کی بات کرتے ہیں کہ امریکی صدر جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے معاہدات کر سکتا ہے. پھر جنگ یا صلح کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے، وہ مجاز ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ کانگریس سے حاصل کرنا ضروری ہے. پھر شکایات کا ازالہ. پارلیمنٹ بچوں اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ عوامی شکایات دور کرنے کا اہم ترین ادارہ ہے. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی تشکیل انتخابی عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے. ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں، پھر ان الیکشنز کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اراکین کو منتخب کیا جاتا ہے اور یہ ملک کے ہر حصے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. ہر حصے سے منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں. یہ اراکین حکمران جماعت سے بھی ہو سکتے ہیں اور حزب اختلاف سے بھی ہو سکتے ہیں. کسی علاقے کے عوام کو اگر کوئی مشکل یا مسئلہ درپیش ہے تو وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے ان مسائل کو حکومت تک پہنچاتے ہیں، اور اگر حکومت مخلص ہے تو وہ ان شکایات کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے. عوام کو سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. تو اس طرح سے پارلیمنٹ عوامی شکایات دور کرنے والا ادارہ بھی ہے، ایک بہترین پلیٹ فارم بھی ہے، کیونکہ اس ادارے کے اندر ملک بھر سے لوگ آ رہے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کا تعارف کرواتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے مسائل کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ وعدے جو انہوں نے
الیکشنز کے دنوں میں کیے ہوتے ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر خارجہ تعلقات، پارلیمنٹ کو خارجہ تعلقات کے حوالے سے بھی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ جمہوری حکومتیں اگر دیکھا جائے تو خارجہ پالیسی کی تشکیل کرتے وقت باقاعدہ مقننہ کو اعتماد میں لیتی ہیں۔ اپوزیشن کو پوری اجازت ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو کھلے اجلاس میں، چاہے تو بند کمروں کے اجلاس میں خارجہ پالیسی پہ بحث کرے، پھر خارجہ پالیسی میں تبدیلی کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ تو خارجہ تعلقات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوامی خواہشات کا احترام کرے اور حکومت کو وقتاً فوقتاً جو دفتر خارجہ ہے اس کے ترجمان کے ذریعے سے یا وزیر اعظم کے خطاب کے ذریعے سے اور وزیر خارجہ کی پریس کانفرنسز کے ذریعے سے عوامی اعتماد جو ہے اس کو بحال رکھے۔ تو خارجہ پالیسی کی تشکیل میں بھی جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے۔ مشاورتی نوعیت کے فرائض بھی موجود ہیں۔ پارلیمنٹ جو ہے یہ مشاورتی فرائض کا بہترین پلیٹ فارم بھی ہے۔ اگر پارلیمانی نظام کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے تو حکمران اور حزب اختلاف دونوں کو گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پہ عمل کرنا ہوگا، یہ پالیسی اختیار کرنا ہوگی۔ بوقت ضرورت اگر ایسے حالات درپیش ہوں تو پھر پارلیمنٹ میں قومی مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اپوزیشن کے علاوہ جو اور بھی ملک کے اندر دانشور موجود ہوتے ہیں، قانونی ماہرین ہوتے ہیں، دفاعی ماہرین ہوتے ہیں، خارجہ امور کے ماہرین ہو سکتے ہیں، معاشی ماہرین ہو سکتے ہیں، ان کی خدمات سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ اس کا بہرحال فائدہ جو ہے وہ ملک و قوم کو ہی ہوگا اور ملک کی ترقی جو ہے وہ ممکن ہوگی۔ تو قومی جذبات کا ترجمان بھی ہوتا ہے مقننہ جو ہے۔ مقننہ در حقیقت جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو قومی جذبات ہیں ہمارے ان کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں پورے ملک کے نمائندے جو موجود ہوتے ہیں، جبکہ اکثریت کے ووٹ حاصل کرنے والی جماعت حکمران جماعت کے فرائض ادا کر رہی ہوتی ہے اور اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اس طرح سے وزیر اعظم پوری قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ قومی جذبات کی ترجمانی کرے۔ پھر بچوں مقننہ دیگر تمام فرائض کے ساتھ ساتھ سیاسی تربیت کے فرائض بھی انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اب مقننہ کے جو اراکین ہیں یہ اپنے رائے دہندگان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ رائے دہندگان ووٹرز جو ووٹ دیتے ہیں اور یہ لوگ منتخب ہو کر پارلیمنٹ کے ایوان تک پہنچتے ہیں۔ انہیں ملکی اور علاقائی مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، رائے عامہ کی تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مقننہ کے اجلاس میں جو ہونے والی کارروائی ہوتی ہے، پھر مقننہ کے اندر ہونے والی تقاریر ہوتی ہیں، جو صلاح و مشورہ ہوتا ہے یا بحث ہوتی ہے، اس سے عوام کا جو جنرل نالج ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تربیت کرنے والا ایک ادارہ بھی ہوتا ہے۔ تو بچوں یہاں تک کا تھا ہمارا آج ٹاپک۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے حکومت کے آرگنز کی بات کی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت کے کتنے آرگنز ہیں، حکومت کے کتنے شعبے ہیں، کتنے حصے ہیں۔ حکومت کے 3 حصے ہیں: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ مقننہ قانون بنائے گی، انتظامیہ نافذ کرے گی، عدلیہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گی، ساتھ ساتھ بوقت ضرورت آئین اور قانون کی تشریح بھی کرے گی، وضاحت بھی کرے گی۔ پھر ہم نے مقننہ کی بات کی، مقننہ کی تعریف اور مفہوم کو جاننے کی کوشش کی۔ مقننہ بچوں یاد رکھیے گا ایسا ادارہ، ایسا آئینی ادارہ جسے آئین اختیار دے رہا ہے کہ وہ ملکی ضروریات اور عوامی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مطابق قانون بنائے۔ تو قانون بنانا اس کا کام ہے، ایسا ادارہ جو قانون تشکیل دے، قانون بنائے۔ اچھا بچوں یاد رکھیے گا کہ لیجسلیچر بھی کہا جاتا ہے مقننہ، پارلیمنٹ، قانون ساز ادارہ، قانون ساز اسمبلی، مجلس شورا، یہ سارے نام اس ایک ادارے کے ہی ہیں جس کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ قانون بنائے۔ پھر ہم نے اس کے فرائض پہ بات کی۔ آپ کل انشاءاللہ ہم اس کی تنظیم اور تشکیل دیکھیں گے کہ مقننہ جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر اس کی کس کس طرح کی تنظیم ہمیں نظر آتی ہے۔ تو کل تک کے ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ۔